अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का वीलॉग गाड़ी से है और थोड़ा सा मुख्तसर होगा, लेकिन आज का जो एक मुख्तसर सा टॉपिक है, ये टॉपिक कह लीजिए मुख्तसर सा है और हमारी रवायती डिस्कशन से हटकर है और पाकिस्तान की सियासत से ज़्यादा अमेरिका की सियासत से मुतल्लिका है। लेकिन इसका असर जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात से भी ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अमेरिकन इंतखाबात का सदारती इंतखाबात का नतीजा आ चुका है और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमरीकी इंतखाबात जीत चुके हैं। इस वक्त वो अमेरिका के अगले इलेक्टेड सदर बन चुके हैं और उन्होंने ये इंतखाब डेमोक्रेट की कमला हैरिस जो हैं उनसे जीता है। और ना सिर्फ उनसे ये इंतखाब उन्होंने जीता है बल्कि सेनेट के अंदर भी रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत हो चुकी है। और इसी तरह से ऐवान नुमाइंदगान में, यानी कि जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस का, उसके अंदर भी जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी सीटें कम हुई हैं और रिपब्लिकन्स की ज़्यादा हो गई हैं। तो ओवरऑल आप कह लीजिए कि अमेरिका के अंदर जो मेन स्ट्रीम जो इस वक्त डेमोक्रेट्स थे वो हर सतह पे शिकस्त खा चुके हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक क्यों हमसे इतना रेलेवेंट है और इसकी क्या पाकिस्तान से रेलेवेंस है, एक तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इस सदारती इंतखाब का पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है और अगर पड़ेगा तो वो फ़र्क कैसे पड़ेगा। लेकिन इस इशू को शुरू करने से या इस पे बात करने से पहले एक ज़रा मुख्तसर सी हम जायज़ा लेंगे कि ये जो इंतखाबात हैं और इनका जो नतीजा है ये असल है क्या। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो एक लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये तो जनाब एक्सपेक्टेड था, सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ट्रंप जीतने वाला है। हकीकत जो है वो इतनी आसान और इतनी सीधा नहीं है। जो ट्रंप का जीतना जो है ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो इस वक्त अपोजिशन का सामना था अपने इलेक्शन जीतने के लिए, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पास मास वाई पॉपुलर सपोर्ट के कुछ नहीं थी। अवाम इन जनरल कुछ डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, कुछ अपने हालातों मसाइल और वसाइल की वजह से, और कुछ डेमोक्रेट्स पार्टी जो बाइडन की प्रेसिडेंसी, उनकी पॉलिसीज़ और कमला हैरिस की पर्सनैलिटी, इन तमाम मिक्सचर की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी। लेकिन ये अवाम पॉपुलर वोट उसकी वजह से थी। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि जो एक सर्टन सेट इस्टेब्लिशमेंट जो दुनिया के हर मुल्क में होती है और उसी तरह से अमेरिका में भी है, वो सेट इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जीतना देना चाहती थी। और उस इस्टेब्लिशमेंट में उसमें उनकी एक किस्म की आप कह लीजिए देयर इज़ नो सच ब्यूरोक्रेसी इन अमेरिका, लेकिन उसमें पेंटागन भी है, उसमें वाइट हाउस से मुतल्लिका लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, और फिर सबसे बड़ी वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी दो सूरतें हैं आप कह सकते हैं। एक सूरत है मेन स्ट्रीम मीडिया और दूसरी है वो पैसे वाले लोग जो इलेक्शंस जिताते हैं, हराते हैं, या बिजनेस कम्युनिटी है। अच्छा, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक आपको नज़र आएगा जब अमेरिका की तरफ आप देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मास वाई फॉक्स न्यूज़ को छोड़कर जो वैसे भी रवायती तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के साथ ही रहा है, बाकी जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो अमेरिका का हो या अदरवाइज इंटरनेशनल मीडिया हो, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड का, जिसमें बरतानिया का भी मेन स्ट्रीम मीडिया आता है, वो तमाम लोग जो हैं और वो तमाम जो नैरेटिव था वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ था, उसको हराने के लिए था। और डोनाल्ड ट्रंप को चाहे उसकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, वो अच्छा है या नहीं है, बुरा है या नहीं है, लेकिन उसको बाकायदा एक ईवल के तौर पर पेंट कर दिया गया था मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ जो आपके बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो लिखने वाले वो लोग हैं, वो तमाम के तमाम भी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ थे और उसको नहीं जीतने देना चाहते थे। और फिर उसके बाद जो पैसा, और वो पैसा जिनको हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट का भी एक लिहाज से जो एक लिबरल डेमोक्रेट जहनीत रखने वाला जो पैसा था, जो प्रो इज़राइल भी है किसी हद तक,
وہ سارا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانا چاہتا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جیت تھی وہ دراصل 2-3 چیزوں پہ ہوئی. ایک تو اچھا، اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی اور عرض کر دوں جو شاید کسی حد تک پاکستان سے مناسبت بھی رکھتی ہے، اور وہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹکا کے کردار کشی بھی کی گئی. پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ چیزیں کی ہیں یا نہیں کی، ہم نہیں جانتے، لیکن ان کی کردار کشی بہت زیادہ کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروسیکیوشن بھی ہوئی. اب وہ پروسیکیوشن تھی یا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ پرسیکیوشن سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی دراصل اس کا رستہ روکنے کے لیے ایک رکاوٹ تھی، کیونکہ جو ایلیگیشن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تھے وہ بہت سارے لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن ان کو کبھی اس زیل کے ساتھ پرسو نہیں کیا جاتا جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا گیا. لیکن اس نے فائٹ بیک کیا اور پھر اس کے اوپر قاتلانہ حملے بھی ہوئے. اب ان تمام چیزوں کے باوجود اور ان تمام اپوزیشن کو ہرا کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک واضح اکثریت سے الیکشن جیت کر دوسری دفعہ امریکہ کا صدر بن گیا. اور یہ ایک بڑی ہسٹری ہے، یہ شاید امریکہ کی ہسٹری میں دوسرا شخص ہے جو ایک ٹرم صدر رہنے کے بعد دوسری ٹرم ہار کے اور پھر دوبارہ سے دوسری ٹرم کے لیے آیا ہو. سو دس واز اے بگ چینج. اور یہ یاد رکھیے کہ اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن ہرانے کے لیے پوری ڈیموکریٹ پارٹی، جس میں آپ کے جو بائیڈن سے زیادہ جو کردار ہے، جو ابھی وقتی صدر ہیں وہاں کے، وہ براک اوباما، جس کی بہت زیادہ کریڈیبلٹی ہے نہ صرف ڈیموکریٹ پارٹی میں بٹ اوور آل امریکہ کے اندر بھی، اور اس کی بیوی مشیل اوباما، ان دونوں نے بڑی زیادہ کیمپین کی کمالا ہیرس کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن ہار گئی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور وہ امریکن پولیٹکس کا ہی حصہ ہے. اب ہم ذرا بات اس کو لے کے آتے ہیں اس طرف کہ اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. اس میں فوج کا معاملہ ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے، اور پھر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے حق میں یہ کوئی بات جائے گی، اس کو بھی ذرا سا ایک جائزہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اس پہ کتنی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں اور کتنی درست ثابت نہیں ہوتی ہیں. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑی عجیب و غریب سی تفریق آپ کہہ لیجئے پاکستان اور پاکستان کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کی آ چکی تھی کہ سم ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کینڈیڈیٹ مان رکھا تھا اور مانا ہوا تھا، جو کسی حد تک بات درست بھی ہو سکتی ہے. اور جو مخالف جماعتیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلافت میں، جو اس کے خلاف ہونے میں کافی زیادہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ منسلک کیا ہوا تھا. اچھا، ٹریڈیشنلی یہ ایک بڑی حیرت کی بات تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹریڈیشنلی پاکستان کی جو روایتی طور پر رہی ہے زیادہ لابنگ امریکہ کے اندر، وہ ریپبلکنز کے ساتھ رہی ہے، اور ڈیموکریٹس کے ساتھ ایسا کچھ خاص ہمارا سلسلہ نہیں رہا، ماں سوائے شاہ محمود قریشی کے. جب وہ پیپلز پارٹی میں وزیر خارجہ بھی تھے تو ان کے تعلقات اس وقت جان کیری وغیرہ سے اچھے تھے، اور ڈیموکریٹ پارٹی سے انہوں نے کچھ روابط ضرور قائم کیے ہوئے تھے. لیکن ادروائز ہماری فوج اور باقی جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، وہ زیادہ تر ریپبلکن، کیونکہ ڈیموکریٹس کے اندر انڈین لابی جو ہے وہ زیادہ تقویت رکھتی تھی، تو اس وجہ سے بھی شاید وہ ہسٹوریکلی غلط تھا. لیکن یہاں پہ سم ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے یا جس بھی وجوہات کی وجہ سے، اچھا اب اس چیز میں کسی حد تک لوگ اتنے ہمارے گئے کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ ٹویٹس کی ہوئی تھی ٹرمپ کے خلاف، احسن اقبال صاحب نے انہوں نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں، نون لیگ کے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ٹویٹیں کی ہوئی تھی. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ انتخاب آنے کے بعد وہ لوگوں نے اس کے اسکرین شاٹس لے کر ٹرمپ کو ٹریک کرنا شروع کر دیا کہ جناب ان لوگوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے صدر بننے کے بعد کہ یہ آپ کی مخالفت کرتے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں یہ چیز میٹر کرتی ہے، اور امریکنز کے لیے میٹر کرتا ہے کہ پاکستان کا کون سا سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کا لیڈر اس کے خلاف کیا ٹویٹ کرتا ہے. لیکن آپ کمال یہ دیکھیے کہ ہمارے لوگوں کا کہ کتنا ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، احسن اقبال نے بھی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، اور دیگر لوگ بھی اپنے وہ پرانے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں. وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ بھائی جو سب سے بڑا اس کا کیمپینر تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا اور اس کا سپورٹر تھا وہ ایلان مسک ہے، جو کہ ٹویٹر کا مالک ہے، اور
آپ کی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے کا اگر واقعی انہوں نے اس کا کوئی نوٹس لینا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا اصل پریکٹیکل چیز کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں سمجھتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی وہ یہ تھا کہ جو اس وقت امریکہ جو پاکستان میں رجیم چینج ہوئی اس کے اندر امریکہ کی رضامندی یا اس کا حکم شامل تھا۔ بہت ساری چیزیں جو انٹرسیپٹ کی سٹوریز آئی سو اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ امریکہ کی انوالومنٹ کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے ہمارے ہی اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے اور فوجی سربراہ نے اپنے کچھ لوگ آگے رکھ کر لابی کی لٹرلی اپنے پرائم منسٹر کے خلاف، اور جس کی وجہ سے سارا وہ سائفر والا معاملہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے اور عمران خان پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے امریکہ کا دورہ بھی کیا، تو وہ ایک شارٹ پیریڈ تھا جہاں ان کے مابین بہتر کیمسٹری دیکھنے میں نظر آئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اپوزیشن میں چلا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کچھ اسی قسم کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا جس قسم کا پاکستان میں عمران خان کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی امریکنز ہیں جو وہاں پہ لابنگ میں مصروف رہے، اسپیشلی جو پاک پیک ہے، اس نے بھی پھر ریپبلکنز اور اسپیشلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین ہے اس کے ساتھ اچھے روابط رکھے۔ امریکہ میں جس طرح سے رواج ہے فنڈنگ کا وہ بھی کی، اور ان کو الیکشن میں بھی سپورٹ کی۔ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جس نے بڑا رول ادا کیا ٹرمپ کے الیکشن جیتنے میں، وہ امریکہ میں نہ صرف پاکستانیوں کا ووٹ ہے بلکہ مسلمز کا بھی ووٹ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ غزہ اور فلسطین کے اوپر کمالا ہیرس جو ہے وہ اس نے پوری الیکشن کیمپین کے دوران کوئی بھی جو ہے اس چیز کی طرف انڈیکیشن نہیں دیا کہ وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اور اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے کوئی واضح قدم اٹھانے کی اس نے کسی قسم کا وعدہ نہیں کیا۔ جبکہ جو امریکی مسلمانوں کے وفود ہیں ان کو ٹرمپ نہ صرف ملا بلکہ اس نے یہ پیکٹ بھی کیا کہ وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، اور ایک واضح پوزیشن بھی ظاہر کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کی پوزیشن امریکن اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بہت الگ ہوگی، بہت دور ہوگی، بٹ یہ ضرور ہے کہ کمالا ہیرس یا ڈیموکریٹس کی نسبت شاید ٹرمپ جو ہے وہ کوئی واضح جو ہے اپنی حکمت عملی غزہ اور اس سچویشن پہ رکھے، اور پھر وہ لوگ اور وہ پیسہ جو ٹرمپ کو روکنے کے لیے استعمال ہوا شاید اسی کی مخالفت میں کہہ لیجئے اس کے پازیٹیو اثرات پڑ سکتے ہیں فلسطین اور غزہ کی سچویشن کے اوپر بھی۔ اچھا، اسی طرح سے جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں جو پہلے ایک تاثر تھا اور ایک بات کی جاتی تھی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی امریکن لابنگ کے اندر کوئی قبولیت نہیں ہے، تو وہ والا عنصر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکن یا ٹرمپ جو ہے ایڈمنسٹریشن کس حد تک آ کر پازیٹیولی یہ کہے گی کہ نہیں آپ عمران خان کو دوبارہ سے بحال کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے دیکھیے کہ جو کافی عرصے سے یہ امریکن کچھ لیجسلیچر کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ امریکن ایمبیسڈر جو ہے وہ عمران خان کو جا کے ملے جیل میں، جس کی جو کہنا چاہیے کہ تعمیل نہیں ہو رہی تھی، شاید وہ تعمیل ہو جائے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ چونکہ عمران خان کی ایک اچھی ریپو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کو پرسنل حد پہ جانتے ہیں، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حق میں بھی یہ بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے حالات اور تعلقات عمران خان کے ساتھ نارملائز کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے پاکستان کو ایک سیکلوشن میں نہیں لے کے جانا ہے اور اگلے 5 سالوں میں امریکہ کے ساتھ 4 سالوں میں جڑے رکھنا ہے، تو پھر آپ کو شاید پاکستان میں عمران خان کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہی جو پریڈکشنز تھی ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کی، اسی کی وجہ سے پاکستان میں جو ایک سوال اکثر ایک سوالیہ نشان رہتا ہے وہ آرمی چیف کی ٹینیور کا ہوتا ہے، تو انہوں نے کسی بھی ایونچویلٹی سے نبٹنے کے لیے پہلے ہی اپنا ٹینیور جو ہے وہ 5 سے 10 سال 15 سال 20 سال پہ کرا کے اس کو سود کر لیا، کیونکہ اگر ابھی بھی عمران خان کو وہ جو ٹارگٹنگ کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، اگر یہ اس پالیسی سے ہٹتی ہے تو پھر بھی جو آرمی چیف ہیں ان کو ایک ایبسولوٹ 3 سال جو ہیں وہ قانون کے مطابق ملے ہوئے ہیں۔
تو ایک سوچ یا ایک اینگل اور ایک زاویہ اس پورے گفتگو کا یہ بھی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ سوچنا ہے کہ کل جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور عمران خان باہر آ جائیں گے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا پاکستان کے اوپر کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوگا. میری رائے اس بارے میں تھوڑی سی اس کو کہہ لیجئے کہ تینوں کا ملغوبہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی جو انتخاب جیتنا ہے ٹرمپ کا, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کل کھل جا سم سم ہوگا اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا جیسے حالات پہلے سے چلے آ رہے تھے. اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر پڑیں گے, اور پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے, اور موسٹ پرابلی فیورنگ عمران ہوں گے. لیکن عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں پاکستان میں, وہ اپنی ٹرمز پہ اور اپنے لوکل ریالٹیز پہ بدلیں گے. اور لوکل ریالٹیز کیا ہو سکتی ہیں وہ میں اور آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ لوکل ریالٹی وہی ہے کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں, اس کے جو فالورز ہیں, جو پارٹی کے لوگ ہیں, یا پاکستانی وہ شہری جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انہیں لا محالہ سڑکوں کا رخ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر یہ شاید اتنا ممکن نہ ہوگا. تو اگر آپ اس بحث کو سمیٹنے کی بات کریں گے تو آخر میں ایشو جا کے تھمتا جو ہے وہیں پہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے انہوں نے ہی پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے. یہ جو ایکسٹرنل انفلوئنس ہے یہ کسی حد تک تو رول ادا کر سکتا ہے, لیکن اس وقت پہلے سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ریلیونٹ ہو گئی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر اور اوورسیز پاکستانیز اسپیشلی جو امریکہ کے اندر ہیں وہ مزید ایکٹیولی اپنا رول ادا کریں. وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ اس پوری کیمپین میں حصہ بھی لیا اور ریپبلکنز کے ساتھ کام بھی کیا, انہیں بھی چاہیے کہ یہ جو کچھ پلیجز ٹرمپ نے پبلکلی اور پرائیویٹلی کیے ہیں وہ ان کو تواتر سے ان کے لوگوں کو یاد کراتے رہیں. اور جب امریکہ میں ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے تو اس ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے کے بعد جو ہمارا آبجیکٹیو ایک تھا کہ اس کے کوئی پازیٹیو اثرات پاکستان پہ ہوں, وہ ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے. لیکن اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کے اوپر 3 سے 4 مہینے تو کم از کم لگیں گے, کیونکہ یہ ابھی الیکشن ہوا ہے تو یہ جنوری میں انوگریشن ہوتی ہے, یعنی کہ نیا پریزیڈنٹ آتا ہے, اس کی انتظامیہ آتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی پوری بیوروکریسی آتی ہے, تو وہ 3-4 مہینوں کا ایک ٹرانزیشن کا عمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہی پھر ہمیں کچھ اثرات دیکھنے کو نظر آئیں گے. اور جب ٹرمپ اپنے آفس میں آئے گا تو اس کے سامنے ایک بڑا پہاڑ ہے وعدوں کا جو اس نے کیے ہوئے ہیں, جس کو اس نے پورا کرنا ہے, اور پاکستان شاید اس میں کس نمبر پہ آتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن فلسطین, اسرائیل, یوکرین, ایران, یہ تمام فارن پالیسی کے وہ چیلنجز ہیں جو ٹرمپ کو جن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ڈومیسٹیکلی بہت زیادہ پرومسز کیے ہوئے ہیں عوام کو, جس کی اب ہائر ایکسپیکٹیشن ہے, ان کو بھی پورا کرنا. تو یہ چیلنجز بہرکیف رہیں گے ٹرمپ کے سامنے. ان چیلنجز میں پاکستان کہاں آتا ہے, کس جگہ آتا ہے, دس آل لاٹ آف اٹ ڈپینڈز آن جو پاک پیک ہے امریکہ کے اندر جنہوں نے کام کیا, کہ وہ بھی اس کو فالو اپ کرتے رہیں. تو آج کا مختصر ویلاگ اتنا ہی گاڑی سے. باقی انشاءاللہ مزید پاکستان کی سیاست کے اوپر کل بحث کریں گے, بات کریں گے. اب دیکھنے اور سننے کا شکریہ. خدا حافظ.